अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त थी पीटीआई की वो मुस्तरद कर दी, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो जीत का नोटिफिकेशन है वो ना किया जाए। लेकिन आज नोटिफिकेशन भी हो गया और अब जो है उन्होंने कहा है कि जी 22 मार्च को शायद दोबारा हम सुनेंगे, आप लेके आए बाकी सबूत भी। और जिस तरह कल उन्होंने कहा था कि आप जो लोग हैं जिनके हवाले से आप बात कर रहे हैं कि जी उनको मुबैना तौर पर अली हैदर गिलानी साहब ने ऑफ़र की, पैसे लगाए और उनको तरीक़ाकार भी बताया कि वोट ज़ाया कैसे करना है, तो आप उन लोगों के नाम भी लेके आएँ और उन लोगों की तरफ से दरख्वास्त भी लेके आएँ। लेकिन अब मामला कुछ ऐसा है कि दो जो अराकीन थे उन्होंने तो कह दिया कि हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था पीडीएम के ख़िलाफ़ और इसलिए हम गए थे और हम अपनी क़यादत को बाकायदा बता कर गए थे, एतमाद में लेकर गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर वो दो लोग कह रहे हैं कि जी हमने अपनी क़यादत को एतमाद में लिया था और ये हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो इसका मतलब है, यानी कि ट्रैप करने के लिए ये ऑपरेशन सारा किया था, तो इसका मतलब है कि फिर ये जो दरख्वास्त है इसका तो फिर कोई मान ही नहीं रहे, क्योंकि भी आप खुद गए, आपने खुद डिमांड की कि जी हम आना चाहते हैं, आपको वोट देना चाहते हैं, हमें बताएं कि क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं। तो फिर इसमें तो कोई कसूर नहीं है। अगर किसी के पास भी कोई चल के जाएगा कि जनाब मैं आपका वोटर बनना चाहता हूं, तो वो क्या कहेगा कि भाई नहीं, हमें आपका वोट नहीं चाहिए, 100 बिस्मिल्लाह, वोट आप देंगे। अगर वो पूछेंगे कि जी अगर ये मामला होता है तो मैंने वोट ख़राब कैसे करना है, तो वो भी आपको वो बता देंगे कि जनाब अब इतना बच्चा तो कोई नहीं होता कि जनाब उसको खुद से ये मालूम ना हो कि वोट कैसे ख़राब करना है। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने क्लेम कर लिया हुआ है कि ये एक ट्रैप करने के लिए स्ट्रिंग ऑपरेशन था, तो फिर एक तो उस दरख्वास्त की हैसियत क्या रह जाती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई है। लेकिन इसके बावजूद आज नोटिफिकेशन होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम मजीद भी आपकी बात सुनेंगे। तो जो नाअहली वाला मामला था वो तो आज हो गया ख़त्म। अब देखना, अब अगला मरहला जो है वो पहले डस्का का लगना था 18 मार्च को, अब वो कह दिया है जी 10 अप्रैल को इंतखाबात होंगे डस्का के NA 175 के। और दूसरा जो मामला, जो इस वक्त सबसे बड़ा मामला जो दंगल होने जा रहा है, वो है जनाब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीटों के हवाले से। अब ये एक मामला कुछ अजीब है। आज सेनेटर शिबली फराज साहब ने, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं हुकूमत के, उन्होंने आज एक ट्वीट किया कि सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। लेकिन कल रात उन्होंने एक दो निजी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए कुछ और ही टोन थी, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। वो तो कह रहे थे कि हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज सुबह ही फिर ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि कौन से अनासर इस वक्त कारफरमा हैं जो कि या तो संजरानी साहब के पीछे हैं या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पीछे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक बहुत अपबीट है, वो बहुत कंफर्टेबल है और वो समझ रहे हैं कि जनाब संजरानी साहब को हराने में कामयाब हो जाएंगे और इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर है इस वक्त हमारे सामने वो 52 है पीडीएम का और 47 है तहरीक इंसाफ का। और पीडीएम तो अब ये भी कह रही है कि जनाब 100 बिस्मिल्लाह, जिसका आपने इतना शोर मचाया हुआ था कि शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, ओपन बैलेट से होना चाहिए या डिवीजन से होना चाहिए, तो आप इसमें करके दिखा दें। जो हाई मॉरल ग्राउंड आपने लिया है तो वो आप इस इलेक्शन में करके दिखा दें। लेकिन अब हुकूमत इस चीज़ पर नहीं आना चाहती और वो हर हरबा इस्तेमाल करना चाहती है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मज़हर साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन। सॉरी, अभी मेरा ख्याल में अभी हमें ज्वाइन नहीं किया। नाज़रीन, अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मैं अपने गेस्ट से भी तारुफ करवाऊंगा और उसके बाद फिर इस पर, इन तमाम मामलात पर बात भी करेंगे ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنے پارٹیسپینٹس کا تعارف کرواؤں، آج اعظم سواتی صاحب جو کہ منسٹر ہیں ریلویز کے، انہوں نے بھی آج دعوت دی ہوئی ہے تمام سینیٹرز ممبرز کو، اور یہ بڑا ایک سیزن، مطلب اسلام آباد اس وقت بڑی ہیپننگ پلیس بنا ہوا ہے، یہاں پہ دعوتیں ہو رہی ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، شاید کوئی اندھیروں میں بھی شاید کوئی میٹنگز ہو رہی ہوں، یہ ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ معاملات بڑی تیزی سے چل رہے ہیں اور ہر طرف، مطلب دونوں سائٹس پہ، پی ڈی ایم کی سائٹ پہ بھی اور حکومتی سائٹ پہ بھی سمیت اتحادیوں کے، بڑی ایک ایکٹیویٹی جو ہے اس وقت بڑی تیز ہوئی ہے۔ اور مجھے مظہر عباس صاحب نے جوائن کر لیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور میں تجزیہ کار اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ یہ جرنلسٹ ہیں اور جرنلسٹ ہی رہیں گے، اور بڑی انسائیڈ انفارمیشن اور بڑی زبردست تحریریں ان کی ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ مظہر عباس صاحب اگر اجازت دیں تو ٹکا خان ثانی ہمارے بڑے ایکٹیو رپورٹر ہیں، بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور بڑے ان ہیں حکومتی سرکلز میں، ذرا ان سے اپڈیٹ لے لیں کہ ان کی نظر میں اس وقت تک اب تک کیا معاملہ ہے، اور صادق سنجرانی تو ہیں ہی ہیں، ڈپٹی چیئرمین کے لیے کون سا نام سامنے آ رہا ہے؟ ٹکا خان ثانی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ضمیر حیدر صاحب۔ ٹکا کوئی اپڈیٹ دیں کہ کیا معاملات ہیں؟ بڑے ڈنر شنر آپ کو بھی بڑے انویٹیشنز آ رہے ہیں، تو کیا چل کیا رہا ہے اس وقت؟ پلڑا کس کا بھاری ہے؟ نمبرز گیم کے حوالے سے تو پی ڈی ایم زیادہ مضبوط لگتی ہے، ایک یہ بھی بتا دیں، اور دوسرا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے کس کا نام ابھی سامنے آیا ہے پی ٹی آئی سے؟ ضمیر حیدر صاحب، جب آپ نے آغاز کیا تھا ابھی پروگرام کا تو بڑا زبردست آپ نے کہا کہ آج کل راتوں کو بھی لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور 3-3 4-4 بجے تک امیدوار، ان کے دوست، ان کے ابھی دوست احباب، ان کی فیملیز کے لوگ متحرک ہوتے ہیں ایک سے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے سینیٹر کے پاس، تو رونقیں لگی ہوئی ہیں، ضیافتیں بھی ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز منسٹرز اینکلیو میں چیئرمین سینٹ کی طرف سے عشائیہ دیا گیا، آج اعظم خان سواتی کے گھر میں بڑی زبردست عشائیہ ہے، اور آنے والے اور جانے والے تو دونوں سینیٹرز اور موجودہ سینیٹرز ہیں ان کے اعزاز میں یہ عشائیہ ہے، جس میں زبردست شرکت ہے تحریک انصاف کی اور اتحادی سینیٹرز کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی چیئرمین سینٹ کے لیے، تو صادق سنجرانی ہی امیدوار ہیں، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی کل دوپہر تمام سینیٹرز کو اور اتحادیوں کو وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت پر بلا لیا ہے، اور کل دوپہر میں اس پر مزید مشاورت ہوگی، لیکن میرے ذرائع کے مطابق ابھی تک جو کنسنسس ہو رہا ہے وہ مرزا آفریدی کے اوپر زیادہ کنسنسس ہو رہا ہے۔ ٹکا ذرا نام دوبارہ بتائیں گے، کیا نام ہے ان کا؟ جی سینیٹر مرزا آفریدی، جن کا تعلق مرزا آفریدی؟ جی بالکل، مرزا آفریدی، جو کہ فاٹا سے ان کا تعلق ہے، باجوڑ۔ جی اچھا بالکل، اور ان کا نام زیادہ جو ہے وہ آئیڈیل سمجھا جا رہا ہے، نمبر 1 دوڑ میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر ولید اقبال بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، چونکہ مرزا آفریدی جو ہے وہ سیاسی خاندان، ان کا سیاسی گھرانہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سینیٹر بھی ہیں اور کامرس کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایف پی آر کی جو پالیسی ونگ ہے اس کے وہ ممبر بھی ہیں، اور ساتھ ہی اگر دیکھیں تو ولید اقبال بیرسٹر ہیں اور علامہ اقبال سے ان کا رشتہ، ان کے پوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کے بھی بڑے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں ولید اقبال، ان پورے خاندان کی عزت کرتے ہیں پرائم منسٹر، تو دونوں کا بڑا میچ ہے۔ فیصل جاوید خان بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، کچھ تحریک انصاف کے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نئی انٹری ہوئی ہے سیف اللہ خان نیازی کی، ان کو بھی بنا دینا چاہیے، اور ساتھ ہی محسن عزیز ہیں، اعجاز چودھری ہیں، ایسے بڑے نام ہیں جو کہ اس دوڑ میں ہیں، لیکن مرزا آفریدی اس وقت آئیڈیل سمجھے جا رہے ہیں، اور یس دوسرے نمبر پہ ولید اقبال جو ہیں، سینیٹر ولید اقبال، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے ابھی یہ بتائیں کہ اب نمبر گیم میں کیا صورتحال ہے؟ مطلب ابھی تو اگر 52-47 کی ریشو ہے جو اب تک ہے، اتحادیوں کی طرف سے بھی، ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کی ایک خاتون ووٹ دینے نہیں آ سکیں گی، ان کے عدت میں ہیں وہ، تو کیا بنے گا کیا؟ بالکل، آپ نے بہت ہی مشکل سوال کیا، اور بڑا امپورٹنٹ بھی، یہی مشکل پڑی ہوئی ہے تحریک انصاف کے حلقوں میں۔ کافی حد تک انہیں یقین ہے کہ صادق سنجرانی تو چیئرمین سینٹ بن جائیں گے، اور دوسرا جو ڈپٹی چیئرمین ہے اس کے لیے بھی اسی کینڈیڈیٹ کو لے رہے ہیں جن کے اوپر صادق سنجرانی کا
ہاتھ ہے، چونکہ صادق سنجرانی کو بلوچستان کے دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بہت سپورٹ کر رہی ہیں، جیسے اے این پی کو انہوں نے سپورٹ کیا بلوچستان میں، تو یقیناً بلوچستان سے اب انہیں بھی ووٹ ملے گا اے این پی کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دو سینیٹرز والی جماعتیں ہیں وہ یہاں میٹر کر رہی ہیں۔ ضمیر حیدر صاحب ان کے ووٹ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے لیے، مجھے تو یہ کنفرمیشن ہے کہ 3 سے 4 ووٹ ان کو اپنی پی آر شپ کے اوپر، اپنی ریلیشن شپ کے اوپر زیادہ پڑیں گے، مل جائیں گے۔ مطلب ذاتی پی آر شپ، ٹکا خان ثانی، ذاتی پی آر شپ، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ وی ایکسپیکٹ کہ اگر پروگرام کے دوران ہی آپ کے پاس کوئی مزید اپڈیٹ آئے یا فائنل کینڈیڈیٹ ڈپٹی چیئرمین کے لیے آئے تو وہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ مظہر عباس صاحب، یہ ٹکا خان ثانی کی گفتگو آپ نے سن لی، یہ جو صورتحال ہے اس پر کیا کہیں گے کہ وہ ایک تو ذاتی پی آر شپ جو ہے وہ بہت میٹر کر رہی ہے اور ملاقاتیں بھی جاری ہیں، زور بھی لگایا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کیا جو کلیم تھا کہ جناب زور ڈلوایا بھی جا رہا ہے وہ بھی کسی حد تک صحیح ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ شکریہ ضمیر۔ پہلے تو یہ جو ڈنر ہے اس کے اوپر سن لیں، وہ شعر ہے، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ زبردست، رنج بہت ہے لیڈر کو مگر آرام کے ساتھ۔ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ صحیح۔ دیکھیے، اصل آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ کلوز فائٹ ہے، اصل چیز یہ کہ وہ آپ کا نام ضمیر حیدر ہے، تو اب ضمیر کی حمایت جہاں ہوگی اور جہاں ضمیر جس سائٹ پہ جائے گا اس سائٹ وہ جس سائٹ جیت جائے گی، کیونکہ یہاں ضمیر کا معاملہ یہی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سیکرٹ بیلٹ میں کہ کون ضمیر کے مطابق ووٹ دیتا ہے، اور ضمیر ہم انورٹڈ کامرز میں کہتے ہیں جب بھی یہ بات ہوگی، کیونکہ اب اگر آپ پی ٹی آئی کے کسی آدمی سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ دیکھیں، ایک تو یہی بات ہوگی جس طرح بھی ٹکا خان ثانی کہہ رہے تھے، اور وہ میرا خیال ہے وہ جو نام لے رہے تھے مرزا آفریدی کا، جی، اگر وہ ہوتے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوگی کہ یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ فاٹا کے کسی آدمی کو اس پوزیشن پہ لایا جائے گا۔ صحیح۔ اور یہ بہت اچھی، اگر یہ چوائس ہوگی تو بری چوائس نہیں ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ اس کو اے این پی وغیرہ کی بھی سپورٹ حاصل ہو، لیکن یہ کہ سیکرٹ بیلٹ میں آپ بالکل بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کون سا ٹلٹ ہوتا ہے۔ اب یہی ہوگا کہ اگر آپ فرض کریں صادق سنجرانی جیتیں گے تو پی ٹی آئی والے ایگزیکٹلی وہی بات کریں گے جو آج سے کچھ عرصے پہلے گیلانی صاحب جب جیتے تھے تو بات کی جا رہی تھی، اور یہی ابھی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں جی ان کی پی آر شپ اچھی ہے، سنجرانی صاحب کی پی آر شپ اچھی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے۔ آپ پوچھ لیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے، ورنہ آپ نمبر گیمز آپ کے سامنے ہیں، نمبر گیمز پہلے بھی قومی اسمبلی میں بھی سامنے تھا۔ تو لیکن مجھے، اور پھر شیخ رشید صاحب کا بارکۃ العراء بیان کہ جی حکومت اور ریاست دونوں سنجرانی صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے اس لحاظ سے کہ اگر حکومت تو ظاہر سپورٹ کر ہی رہی ہوگی، ان کے امیدوار ہیں، لیکن ریاست بھی اگر سپورٹ کر رہی ہے تو پھر ریاست سپورٹ کرنے کے اپنے جو ہے وہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جس کو بھی۔ ریاست کے صرف 4 ستون ہی ہوتے ہیں نا، وہی چاروں سپورٹ کر رہے ہوں گے یا کوئی اور سا بھی ریاست میں؟ ریاست کے 4 ستونوں میں ایک ہی ستون ہوتا ہے، باقی تو وہ ریاست کے اس ستون کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں باقی۔ اچھا، صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ ورنہ گیلانی صاحب جو بھی کانٹیسٹ ہوگا وہ ایک آدھ ووٹ کا ہی فرق ہوگا، کسی طرف بھی جا سکتی ہے، اور زرداری صاحب خاموش کھلاڑی ہیں، خاموشی سے کھیلتے ہیں وہ، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ چپ چاپ بیٹھ گئے ہوں گے اور جو بس گیلانی صاحب کو کھلے میدان میں چھوڑ دیا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کلوز کانٹیسٹ ہوگا، کیونکہ ابھی بھی گورنمنٹ پورے اعتماد سے نہیں کہہ رہی کہ سنجرانی صاحب جیت رہے ہیں۔ اچھا، بالکل یہ تو ہے۔ مظہر عباس صاحب، ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے ضمیر کا ذکر کیا، ایک تو ووٹ ڈلتا ہے ضمیر کی آواز پر، اور پھر جب الزام لگتا ہے تو وہ لگتا ہے ضمیر فروشی پر۔ اب آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ آپ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اب کہیں پہ یہ بھی کبھی آپ نے سنا ہو، کیونکہ صادق سنجرانی صاحب کو ایک دفعہ ریسکیو کر چکے ہوئے ہیں زرداری صاحب، تو شاید وہ جو ہے ابھی تک موجود ہو وہ تھوڑا سا لو ہیٹ ریلیشن شپ؟ دیکھیے بڑے گیم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بڑا گیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب کیا کھیلیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ گیلانی صاحب کو چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہوں، اور سینٹ کے چیئرمین اگر گیلانی صاحب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ان کے نقطۂ نظر سے وہ ایک وہی بیلنس رہے گا بٹوین نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے درمیان کہ جی ابھی بھی سینٹ میں اپوزیشن ہے تو آسان نہیں ہوگا، جو ہے لیجسلیشن آسان نہیں ہوگی، آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی بہت سی چیزوں میں، یہ ساری چیزیں. تو یہ جو کل غفور حیدری والی بات ہوئی تھی یہ دراصل ایک فلر تھا پی ڈی ایم کو دینے کا کہ جی گیلانی صاحب کو وڈرا کر لیں، ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ پی ڈی ایم اپنا لے آئے اور چیئرمین صادق سنجرانی ہو جائیں. لیکن وہ بات بنی نہیں، لگتا نہیں ہے کہ وہ بات بنی ہے. تو ابھی گیم اوپن ہے. یہ نہیں ضروری ہے کہ جو اے این پی کے دو لوگ جو باپ کے ٹکٹ پر آئیں وہ اے این پی کے ہی رہیں، وہ جو ہے سنجرانی صاحب کے ہی ساتھ رہیں. کچھ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کچھ دنوں پہلے اے این پی کے ایک وفد نے زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی تھی، اور کوئی بھی چیزیں کیونکہ جس طریقے کا کھیل ہو رہا ہے، کل شبری فراز صاحب بھی بہت ایگریسو نظر آ رہے تھے جب انہوں نے شاہزیب کے پروگرام میں یہ بات کی کہ جی ہم بھی جو ہے وہ جس طرح کا کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جائے. مظہر عباس صاحب وہ بالکل آپ کو سنوائیں گے بھی، کیونکہ میں شاید مس کر گیا تھا تو وہ کیونکہ ہمارا پروگرام ایک ہی ٹائم پہ ہوتا ہے، لیکن وہ میں نے کہا ہے وہ بھی سنوائیں گے. لیکن ابھی یہ جو جس طرح ابھی ٹکا خان ثانی نے بھی کہا، کچھ اگر کے پی سے وہ ڈپٹی چیئرمین لے کے آتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ نے بھی کہا کہ باجوڑ ایجنسی یعنی کہ فاٹا سے پہلی دفعہ ایک اچھی سیٹ پہ کوئی آئیں گے. حالانکہ منسٹرز رہ چکے ہوئے ہیں فاٹا سے پہلے بھی اور بہت سارے، لیکن ایک ڈپٹی چیئرمین کی سلاٹ بہت امپورٹنٹ ہوگی. تو یہ جو ہے یہ کے پی میں کیونکہ ان کی سب سے زیادہ اسٹرینتھ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ زیادہ ووٹس بھی لے سکتے ہیں. آپ نے خود بھی کہا کہ اے این پی بھی باقی بھی، یہ تو چلیں ہے، لیکن اس وقت سب سے سخت مقابلہ تو سنجرانی صاحب کا ہے. تو سنجرانی صاحب کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ پی آر ان کی شاید بلوچستان میں زیادہ ہے، اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے پی آر کا کھیل نہیں ہوتا یہ سیدھا اور بلوچستان میں تو واقعی نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. یہ پی آر کا کھیل بالکل نہیں ہوتا، یہ 2+2 کا کھیل ہوتا ہے. عبد القادر صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. تحریک انصاف نے نامنیٹ کیا، تحریک انصاف کے کہنے پر ان کو وڈرا کیا گیا بلوچستان تحریک انصاف پہ. وہ آزاد امیدوار کھڑے ہوئے، ان کو باپ نے اڈاپٹ کر لیا. پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار کو وڈرا کر لیا، پی ٹی آئی نے ان کو سپورٹ کر لیا. وہ منتخب ہو گئے، منتخب ہو کر وہ عمران خان نے ان کو گلے لگا لیا. تو یہ بلوچستان کی پولیٹکس اسی مینوورنگ کے گرد ریوالو کرتی ہے. تو صادق سنجرانی صاحب ایز اے پرسن بہت اچھے ہیں، ان کی پرفارمنس بری نہیں رہی ہے 3 سال کی، لیکن صادق سنجرانی صاحب کو بھی پتہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف کیسے ناکام ہوا تھا. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کیسے بنے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس مرتبہ اگر سینٹ کے چیئرمین وہ دوبارہ بنے تو کن قوتوں کی سپورٹ سے بنیں گے، کیونکہ ورنہ تو گیم سیدھا ہے. 4-5 کا اگر فرق ہے تو 4-5 کا فرق اتنے کلوز الیکشن میں جو ہے جہاں 100 کے قریب جو ہے سینیٹر ہیں، اور جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ایک آدھ ممبر بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو کھیل بگڑ جاتا ہے. اور اب اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ایم کیو ایم کی ایک رکن ہیں وہ عدت میں ہیں، ان کے لیے فتوے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا وہ اس پر بھی ویسے بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے. ایم کیو ایم کے رکن سینیٹر صاحبہ عدت میں ہیں، ان کے حوالے سے اب کیا مطلب کورس آف ایکشن لیتی ہے مطلب ایم کیو ایم کیا بنتا ہے وہ، جس طرح ابھی اشارتاً بات کی مظہر عباس صاحب نے، اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس صاحب، ایک تو آپ کو جو آپ نے ذکر کیا کہ شبلی فراز صاحب نے جو ہے وہ بہت اگریسو لینگویج میں بتایا تھا کہ ایک حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے اور اس پر بھی آپ کا تبصرہ لیں گے. سینٹ الیکشن کے بعد کی صورتحال پر بھی میں آپ سے ذرا تھوڑا سا لینا چاہوں گا، کیونکہ بہت شور سن رہے تھے کہ جی اب تو عثمان بزدار صاحب گئے، اس پر بھی آپ کا کمنٹ لوں گا. لیکن ذرا سن لیں شبلی فراز صاحب نے کل کیا بات کی، وہ ذرا سن لیں. جی مظہر عباس صاحب، ایک وہ کہا جاتا ہے انگلش میں، آپ کو شاید زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ وہ ٹو رانگز ڈو ناٹ میک ون رائٹ، یہی کہا جاتا ہے. ہاں اسی طرح کا ہے. اب دیکھیے پرابلم کیا ہے، ایک تو یہ کہ اگر اس کو ذرا تھوڑا سا کانفیڈنس لیول آپ کا نظر آنا چاہیے. یہاں ان کی شبلی فراز صاحب کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ایک فرسٹریشن ان کی یہاں نظر آ رہی ہے، فرسٹریٹڈ آدمی نظر آ رہے ہیں. ورنہ اگر ایون، اور یہ میں خود عمران خان کی کرکٹ ٹیکٹکس کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں، کہ آپ کبھی بھی شو نہیں کرتے کہ آپ انڈر پریشر ہیں. آپ ہمیشہ شو کرتے ہیں اپنے اوپوننٹ کے اوپر کہ آپ بالکل ریلیکس ہیں. یہاں وہ ریلیکس نظر نہیں آ رہے ہیں شبلی فراز صاحب، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ویکنس شو کرتی ہے آپ کی. اب آپ یہ جب اس کو بڑے لائٹر وے میں کہا جا سکتا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی شریفوں والی پالیٹکس کریں. اب اس کو بڑے دوسرے انداز میں شریفوں کو انورٹڈ کاما کر کے بھی بول سکتے تھے. صحیح، بالکل صحیح. تو اب اس میں غصہ کہ جی اگر وہ ہم فٹ بال سے پیروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور دوسرا ہاتھوں سے کھیل رہا ہے، تو اگر آپ میراڈونا بننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے. تو میراڈونا کی زندگی کا اگر ایک ہی گول جو اس کی ریپوٹیشن ایز اے لیجنڈ جو ہے کہیں افیکٹ کرتا ہے، تو وہ وہی گول ہے جس میں اس نے ہاتھ ہینڈ بال جس میں وہ ہوا تھا. بالکل. میرا خیال ہے کہ اس طرح میں نے اور لوگوں کو بھی سنا ہے، جس طرح جو آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اس کے حوالے سے، اب آ کے آپ اس کو اپنی وکٹری کلیم کر رہے ہیں کہ جی یہ نوٹس ایشو کرے. نوٹس ایشو کرنا ایک نارمل پریکٹس ہوتی ہے اس میں. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کی باڈی لینگویج الیکشنز میں بہت کاؤنٹ کرتی ہے. آپ عمران خان کو دیکھ لیں، 2013 میں جس طرح ایگریسولی کیمپین کی، 2018 میں کیمپین کی. انہوں نے کہیں بھی ایک جگہ بھی 2013 میں خاص طور پہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں انہوں نے کہا ہم 2/3 میجورٹی، سونامی آ گیا، یہ آ گیا. اور اس وقت زیادہ لگ رہا تھا. بالکل. لیکن یہی طریقہ ہوتا ہے. جی مظہر بس ایک مطلب نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح پھر اس کا مطلب جو پی ڈی ایم کا کلیم ہے کہ پاورز دیٹ بی، مطلب اگین کوٹ مطلب انورٹڈ کامرز میں وہ ہیں، دے آر ایکٹیو اینڈ دے آر ورکنگ بیکاز مطلب وہ دے کین ناٹ افورڈ دیٹ سنجرانی کین لوز. میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ. دیکھیے پچھلے الیکشن میں شاید ان کا ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ، جیسے سندھ کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں، ظاہر پنجاب کے حوالے سے آپ بہتر بتا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر کام نیوٹرلٹی پہ ہو رہا ہے. ان چیزوں پہ نظریں تو رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. کہتے ہیں ان کے نزدیک سنجرانی جیتے چیئرمین سینٹ یا گیلانی جیتے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑ رہا ان کو. بلکہ گیلانی کے جیتنے سے شاید چیزیں کچھ نیوٹرلائز ہو جائیں، شاید لانگ مارچ کا پریشر کچھ نیچے آ جائے، شاید چیزیں جو ہیں اس طریقے سے نیگوشیٹ کرنے میں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور صادق سنجرانی، اور اس میں کیونکہ اگر فرض کریں صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ ہو بھی جاتے ہیں، صحیح، تو میجورٹی تو پھر بھی اپوزیشن ہی کی ہوگی. بالکل. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں بہت زیادہ سیریسلی جو ہے وہ. مظہر عباس صاحب تو پھر کیوں نہیں ہائی مورل گراؤنڈ پہ گورنمنٹ ایک چیز کو چھوڑ دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جی چلیں لیٹ دا نمبرز پلے اونلی. بہت اچھا. عمران خان صاحب کے پاس 2 موقع تھے. دیکھیے اگر عمران خان صاحب جس طرح تبدیلی، اینٹا اسٹیٹس کو کی بات کر رہے تھے، ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کر رہے تھے، عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے 16 ایمنیز کون ہیں. ان کو ایجنسیز نے بریف کیا ہے. وہ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور انہوں نے بلکہ الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ جی آپ ایجنسیز کو بلائیں اور آپ پوچھ لیں ان سے کون کون لوگ تھے. تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کو یہ چیز پتہ ہے. اگر پتہ ہے کہ وہ 16 ایمنیز اس ہاؤس میں بیٹھے تھے جس ہاؤس نے ان کو اعتماد کا ووٹ لیا،
صحیح. ہائی مورل گراؤنڈ تو یہ تھا کہ وہاں عمران خان ان 16 کے نام لیتے, صحیح, اپنا اعتماد کا ووٹ لے کے ان 16 کے نام لیتے, اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کرتے, نئے الیکشن کا اعلان کرتے, اور لوگوں سے کہتے کہ میں ان کرپٹ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ یہ ہوتا ہے ہائی مورل گراؤنڈ. بالکل اپرچونٹی مل رہی تھی, اور یہ دو مطلب جو ٹو رانگز والی کہ ٹو رانگز ڈزنٹ میک ون رائٹ. ضمیر یہی بات وہ چیئرمین سینٹ کے اس میں فرض کریں مل گیا نا اعتماد, آپ کہتے کہ جی اب میں مثال قائم کرتا ہوں آپ کے سامنے, اپوزیشن کی میجورٹی ہے سینٹ میں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ اور لے کر آئیں, صحیح, اور ہم اس میں کانٹیسٹ نہیں کریں گے. یہ تو معیار ہوتے ہیں, یہ تو پرنسپلز ہوتے ہیں. یہاں اگر اور عمران خان بہت اوپر جاتے, بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ جاتے اگر یہ وہ فیصلہ کرتے کہ یا تو وہ الیکشن اسمبلی کو ختم کر کے ان 16 لوگوں کو ایکسپوز کرتے, اور یا چیئرمین سینٹ کی آفر کر دیتے اپوزیشن کو جائے اور چیئرمین سینٹ منتخب کرے, کیونکہ ان کی میجورٹی, اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ جس کی میجورٹی کر دیں. بالکل. مظہر عباس صاحب مجھے جوائن کیا ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے, بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب. شاہد لطیف صاحب آپ نے ساری گفتگو تو سن ہی لی ہے, ساری شبلی فراز صاحب کی گفتگو بھی سنی جو انہوں نے کل رات بات کی کہ ہر حربہ استعمال کریں گے, ہم کوئی مطلب جو بائی بک چلنے کے لیے ہم بھی نہیں تیار. تو یہ کیا دکھا رہا ہے, از دس فرسٹریشن؟ مظہر عباس صاحب کا خیال ہے کہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی عمران خان صاحب لوز کر رہے ہیں, اور مورل وکٹری ان کی بنتی تھی, اور شاید آنے والے دنوں میں اس کا ان کو زیادہ فائدہ ہوتا اگر وہ پی ڈی ایم کو کہتے جناب یو ہیو دا میجورٹی, آپ لے کے آئیں اپنا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین. یہ سمجھتا ہوں کہ کال اور فیل میں بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ایز پرائم منسٹر کہ کرسی پہ بیٹھنا بالکل میری پرائرٹی نہیں ہے, پر اب آپ کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑا, اور عجیب مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو. تو پھر اصول اور اخلاقیات کہاں گئے؟ یہ کیا فیئر ہے؟ یہ جو تماشا پیسے والا لگا ہے اور اپنا ہارس ٹریڈنگ والا, یہ فیئر ہے؟ یہ کون سی جنگ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں فیئر ہے؟ لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں اس طرح کے محاورے سنا کر. یہ بالکل فیئر نہیں ہے. آپ تو اپنی مورل گراؤنڈ جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں. یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے, یہ تو پھر وہی معاملہ ہے جو آج تک ہوتا رہا ہے. آپ کس تبدیلی کے نام پر آئے ہیں؟ میں تو اس کو بالکل جائز نہیں سمجھتا. شاہد لطیف صاحب, ڈو یو تھنک کہ یہ وہی ہے ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو؟ جی بالکل, ڈو ان روم ایز دا رومنز ڈو. یہ اسی طرح کے محاورے بول کے آپ اپنی غلط چیز کو ٹھیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس طرح وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے اپوزیشن, آپ بھی اسی طرح, یعنی آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو شبلی صاحب نے باتیں کی ہیں کہ ہر حربہ استعمال کریں گے, کیا مطلب ہر حربہ آپ استعمال کریں گے؟ سیدھا کہیں کہ حربہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے سچائی اور اصولوں کی بنیاد. اصولوں سے آپ مت ہٹیں. پھر تو آپ کرسی کی خاطر سے آپ کچھ کر رہے ہیں نا, اور آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو کرسی کی پرواہ نہیں ہے, لیکن ایک پوزیشن کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. اور جس طرح ابھی مطلب ایک مظہر عباس صاحب نے بھی کہا مارشل صاحب کہ جی مطلب نمبر تو پھر بھی اپوزیشن کا ہی رہے گا, اگر چاہے چیئرمین سینٹ ان کا بھی ہو جائے یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہو جائے, تو اگر نمبر انہی کا رہے گا اور کوئی بھی لیجسلیشن پہ اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو وہ نہ کر سکتے ہیں. تو اس میں تو مطلب کوئی ایز سچ میرا ذاتی خیال ہے کہ ون نیوٹرل وڈ بی دا چیئرمین آف پی ڈی ایم کے. ایک ووٹ تو وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گا, وہ تو ووٹ بھی نہیں کر سکیں گے اگر کسی کوئی لیجسلیشن جاتی ہے. کیوں مظہر عباس صاحب؟ یہ مطلب مجھے نہیں سمجھ, ابھی شاہد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو فرق دکھانا تھا کہ ہم مختلف ہیں پیپلز پارٹی سے, ہم مختلف ہیں مسلم لیگ نون سے. اور ابھی چند دن پہلے ہی تو گیلانی صاحب کے مسئلے پہ اخلاقیات کے ہمیں سبق دیے گئے تھے, درس دیے گئے تھے. یہی تو کہا گیا تھا نا. اور کل کیبنٹ میں ان کی تقریر بھی مطلب لائیو دکھائی گئی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ دنوں سے یہ جو درس دیے جا رہے ہیں کہ جی دیکھیں اخلاقیات کیا ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں یہ تو بالکل اس کے بالکل پلٹ ہیں.
یہ باتیں تو بڑی مختلف ہیں. اب میں نے اب بلوچستان کے عبد القادر کی مثال آپ کے سامنے ہے نا, صحیح, کہ آپ عمران خان یا تو بتائیں بلوچستان کو اتنا کریڈٹ دے رہے ہیں, تو بلوچستان ہی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں 50 سے 70 کروڑ بولی لگتی ہے. بالکل, چلیں بالکل صحیح ہے. اب ایک چیز مظہر عباس صاحب آپ نے تھوڑا سا اشارتاً بتایا تھا کہ ایم کیو ایم کے ایک ووٹ جو ہے وہ شاید خاتون ہیں, اور وہ مطلب خود ان کے ہسبینڈ کی شاید ڈیتھ ہو گئی اور وہ عدت میں ہیں, اور وہ ایم کیو ایم نے کہا کہ شاید وہ نہیں آ سکیں گی, تو ایک ووٹ تو یہ کم ہو گیا. تو اس کے لیے کیا آپ کوشش کیا کریں گے؟ مطلب کوئی ورچوئل ووٹ ڈالنے کی فیسلٹی ہوگی کہ جی میں آن لائن آ کے ووٹ ڈال دوں, یا پھر دیکھیں ضمیر, یہ بہت کرول بات ہوگی اگر ان کی مطلب ان کے غم, یعنی آپ کا الیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کے غم میں آپ کو شریک ہونا چاہیے؟ بالکل, نو ڈاؤٹ. یعنی اس کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کہیں سے فتویٰ لے کر آئیں گے کہ وہ ووٹ ڈالنے آئیں, مطلب آپ کو اس ایک, چاہے آپ کی سیٹ چلی جائے, لیکن آپ کو کسی بھی طریقے سے انہیں فورس کرنا ظلم ہوگا, جبر ہوگا. آپ یہ ان کے اوپر چھوڑیں. مطلب بالکل ان کا اپنی ثوابدید ہے, لے آئیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مولانا طاہر اشرفی جیسے ماشاءاللہ مطلب عالم صاحب سے فتویٰ لیں. لیکن نا خراب بات ہوگی, ایک ووٹ کی خاطر آپ ان کی عدت ختم کروانا چاہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی رضامندی ہوگی. صحیح, لیکن میرا خیال ہے زیادتی ہوگی. وہ اگر وہ خود یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو ایک الگ بات ہے. شاہد لطیف صاحب ادروائز انہیں فورس چلیں, بالکل یو آر ویری رائٹ کہ یہ تو ان کا اپنا جو ہے وہ سویٹ ول ہو سکتی ہے کہ جی وہ آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں, لیکن اس قسم کی باتیں کر کے کیونکہ کل پھر سوالات ان کے پہ اٹھیں گے, خاندانی پریشر, سوسائٹی کا پریشر, کہ بھئی کیا مطلب ایسی آفت تھی کہ آپ عدت کو توڑ کر جو ہیں وہ کہیں ووٹ ڈالنے. تو اس کے لیے پھر اگر وہ فتویٰ بھی لیتے ہیں تو وہ بھی سوالات تو رہ جاتے ہیں وہیں پہ, لیکن وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. شاہد لطیف صاحب, الیکشن ہو جاتا ہے, سینٹ کا چیئرمین, سینٹ ڈپٹی چیئرمین بھی آ جاتا ہے, سب کچھ چلتا ہے, بعد میں کیا؟ ڈسکا کا الیکشن جو ہے وہ 18 سے 10 اپریل کو چلا گیا. چلیں, پنجاب میں کوئی تبدیلی لگتی ہے کہ جس طرح ابھی بڑی خبریں ہیں, پی ایم ایل این شاید نہیں انٹرسٹڈ, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو اور پنجاب میں خراب ہونے دو, پنجاب کا تو ستیاناش ہو ہی چکا ہوا ہے. اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ہے اس قسم کی کوئی سوچ حکومت کی طرف سے, کوئی لگتا ہے کہ چلیں گے اس طرف بھی؟ نہیں جی, مجھے تو ایسی کوئی چیز فی الحال نظر نہیں آتی. بہرحال یہ بات جو ہے یہ بالکل اٹھی ہوئی ہے, اور یہ تو وقت بتائے گا آنے والا, مگر اس وقت مجھے ایسے کوئی اس کے سمٹمز نظر نہیں آ رہے. تو اس پہ تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے عمران خان صاحب پر. نہیں, کم از کم جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, عمران صاحب ایک مرتبہ نہیں بلکہ 20 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جی میرا اور بزدار صاحب کا آنا اور جانا بالکل اکٹھا ہے. وہ اپنے اس نقطے سے ذرا برابر بھی آج تک نہیں ہلے, اور نہ ہی ان کی کسی ایکشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے. وہ لگاتار ان کی تعریف میں مصروف ہیں اور ان کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران صاحب کے ہوتے ہوئے اس طرح کی کوئی چینج پنجاب میں ایکسپیکٹڈ ہے. مطلب اگر اپوزیشن کچھ موو کرے اور جس میں چودھریز آف گجرات مطلب تھوڑا سا رول پلے کرنا چاہیں تو شاید وہ بھی چودھریز کی طرف سے اس طرح کی کوئی ایسی موو فی الحال نظر نہیں آتی. ان کو بھی زیادہ کمفرٹیبل ہیں عثمان بزدار سے. بالکل وہ بھی کمفرٹیبل ہیں اور دے آر کالنگ دا شارٹس. ان کو بھی مزہ آ رہا ہے, تو میرے خیال میں ان کی بھی ایک طرح سے فیور میں ہے. تو why should they do something to upset the cart? صحیح. مظہر عباس صاحب, لاسٹ اینڈ فائنل کمنٹ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے یا یہی ہے, جینا ہوگا مرنا ہوگا, بزدار کو رہنا ہوگا؟ جی دیکھیے, اس کی بڑی بہت سیدھی سی میں آپ کو بتا دوں. بزدار صاحب عمران خان کی پہلی چوائس نہیں تھے. عمران خان کی پہلی چوائس جہانگیر ترین تھے, لیکن جو سچویشن ڈیولپ ہوئی 2018 کے الیکشن کے وقت میں جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہو گئے. شاہ محمود قریشی عمران خان کی پرائیورٹی میں نہیں تھے, لیکن وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہار گئے, اور جس پہ انہوں نے ایک طریقے سے اکیوز بھی کیا تھا انڈائریکٹلی جہانگیر ترین گروپ کو. صحیح. اس کے بعد گروپنگز اتنی تھی
کہ عمران خان صاحب کو یہی چوائس ملی کہ یہ کسی گروپ سے تعلق نہیں رکھتے، لہذا ان کو بنا دیا۔ سب سے خوش قسمت چیف منسٹر ہے، یعنی ان کو اس وجہ سے بائی ڈیفالٹ وہ چیف منسٹر بن گئے۔ بعد میں یہ کلیم کیا گیا کہ یہ ایک پسماندہ علاقے کے، اگر پسماندہ علاقے کے آدمی کو لانا تھا تو پھر وہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی کیوں نہیں تھے؟ صحیح۔ تو ان کی فرسٹ، اس وقت کیا سچویشن ہے، میں جس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ جی پی ایم ایل این تیار نہیں ہے تبدیلی کے لیے پنجاب میں، تو عثمان بزدار اپنی جگہ ہیں۔ چودھریز کے ساتھ جو ارینجمنٹ ہے وہ بہترین ارینجمنٹ ہے کہ ان کو 4 یا 5 ڈسٹرکٹس ملے ہوئے ہیں، جس میں عثمان بزدار صاحب اس 5 ڈسٹرکٹ کے چیف منسٹر پرویز الہی، مطلب وہاں پہ انٹرفیرنس نہیں ہے عثمان بزدار، بالکل نہیں ہے، ٹوٹل وہ نہیں ہے بالکل۔ ان کو لوکل باڈی سب چیزیں، وہ جو جس ڈسٹرکٹ میں پی ایم ایل کیو ہے، جس ڈسٹرکٹ میں چودھری تو وہ نہیں چاہیں گے، وہ عمران خان پہ چھوڑ دیا انہوں نے، عمران خان۔ لیکن اگر عثمان بزدار کی جگہ وہ کسی اور کو لے کر آتے ہیں، شاید پھر چودھری سپورٹ نہ کریں۔ صحیح۔ شاہد لطیف صاحب 30 سیکنڈز، آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم جو ہے اسی طرح سٹرونگ رہے گی سینٹ کے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشنز کے بعد، یا پی ڈی ایم بھی ذرا اس میں بھی کٹائی پڑے گی؟ کیا ہوتا ہے اس کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی اس وقت جو انہوں نے مووز بنائی ہوئی ہیں، اگر ان میں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر تو اس طرح کی اسٹرینتھ نہیں رہ سکتی نا۔ ابھی تو چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے اسی سے کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ ہو بالکل، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے 26 مارچ کا ایک بڑا مارکا جو ہے وہ ہے لانگ مارچ، اور اس کو دھرنے میں تبدیل کرنا۔ 30 مارچ کو سب یہاں پہنچیں گے، وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، اب تو بڑا چیلنج تو خیر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ ہے، اس پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔